इमामत का मनसब दिया था और भारी जिम्मेदारी डाली थी। तो सूरह बकरा के अंदर बुनियादी तौर पर खिताब जो है वो यहूद को है, और खिताब भी इस तरीके से है कि उनको जो अल्लाह ताला ने उन पर एहसानात की हैं वो उनको बड़े बड़े एहसानात जो हैं वो याद कराएँ। और ज़िम्मन मुसलमानों को भी इरशाद और बताया कि कहीं तुम भी उनकी तरह न हो जाना, और अगर तुम भी उनकी तरह होंगे तो तुम्हारे साथ भी वैसे ही सलूक होगा कि जैसा हमने यहूद के साथ किया या उनसे पहले किया। आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो मुशरिकी थे, और यहूदियों का या नसरानियों का ये कहना कि यहूदी हो जाओ या नसरानी हो जाओ हिदायत पा जाओगे, तो अल्लाह के नज़दीक ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह के नज़दीक जो है बुनियादी चीज़ किसी ग्रोह में शामिल होना नहीं है, बल्कि बुनियादी चीज़ ये है कि अल्लाह पर और यौम आखिरत पर और ईमान लाना और नेक और सालेह आमाल का सुदूर है। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान के लिए हर एक को ये मौका इनायत फरमाया है। ये ख़वातीन में शोर हो रहा है, उसकी थोड़ी सी एहतियात कर लें कि वहाँ जो बच्चे वगैरह भी हैं उनका शोर यहाँ तक भी पहुँच रहा है, जो लोग सुनने के लिए आते हैं उनको जो है वो बड़ी तकलीफ होती है, उसमें रुकावट भी बनती है। तो फिर क़िबले की बहस चली। यहूद कहते थे कि आप हमारे क़िबले की तरफ मुँह क्यों नहीं कर रहे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि असल जो चीज़ है वो अपने चेहरे का मशरिक़ की तरफ या मग़रिब की तरफ करना नहीं है। असल चीज़ जो है वो खुदा की इताअत है और रसूल की इताअत है, जिसका हुक्म जो है वो तुम्हें दिया गया है। और खुदा तो हर जगह मौजूद है, जहाँ भी तुम अपना मुँह करो तुम उसको पालोगे। अब उसी बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपने इस बहस में पड़ जाओ कि मुँह इस तरफ कर लो या मुँह उस तरफ कर लो या मुँह क़िबले की तरफ कर लो या मुँह मशरिक़ या मग़रिब की तरफ कर लो। असल खुदा के नज़दीक जो काबिल इताअत चीज़ है या नेकी जो है वो क्या है, वो बयान हुई। ये समझते हैं कि अल्लाह से वफा का हक मज़हब की कुछ रस्में पूरी कर देने से अदा हो जाता है। इन्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के साथ वफादारी सिर्फ ये नहीं कि तुमने नमाज में अपना रुख मशरिक़ या मग़रिब की तरफ कर लिया, बल्कि वफादारी तो उनकी वफादारी है जो पूरे दिल से अल्लाह को माने और क़यामत के दिन को माने और अल्लाह के फरिश्तों को माने और उसकी किताबों को माने और उसके नबियों को माने, और माल की मोहब्बत के बावजूद उसे क़राबतमंदों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और मांगने वालों पर और लोगों की गर्दनें छुड़ाने पर खर्च करें और नमाज का एहतमाम करें और ज़कात अदा करें। और वफादारी तो उनकी वफादारी है कि जब अहद कर बैठें तो अपने इस अहद को पूरा करने वाले हों, और बिलखुसूस उनकी जो तंगी और बीमारी और जंग के मौके पर साबित कदम रहने वाले हों। यही है जो अल्लाह के साथ अपने अहद वफा में सच्चे हैं, और यही है जो फिलवाक़े परहेज़गार हैं, यानी खुदा से डरने वाले हैं। तो ये है खुदा के नज़दीक काबिल इताअत की चीज़ें। चेहरे का मशरिक़ या मग़रिब की तरफ कर लेना ये नहीं। ईमान वालों, तुमने जो लोग कत्ल कर दिए जाएं उनका क़िसास तुम पर फ़र्ज़ किया गया है। इस तरह के कातिल आज़ाद हो तो उसके बदले में वही आज़ाद मर्द, गुलाम हो तो उसके बदले में वही गुलाम, औरत हो तो उसके बदले में वही औरत। फिर जिसके लिए उसके भाई की तरफ से कुछ रियायत की जाए तो उसको तुम कबूल कर सकते हो, लेकिन ये कबूल कर ली जाए तो दस्तूर के मुताबिक उसकी पैरवी की जाए। अल्लाह ताला ने एक रुख़्सत अता की है कि कत्ल के बदले कत्ल होगा, और अगर मक़तूल के जो रसा हैं वो दियत देने पे कुछ राज़ी हो जाए दस्तूर के मुआफ़िक़ तो वो भी दी जा सकती है। वो अल्लाह ताला की तरफ से एक रियायत दी गई है कातिल को। और जो कुछ भी खून बहा हो वो खूबी के साथ अदा कर दिया जाए, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक किस्म की रियायत और तुम पर उसकी इनायत है। फिर उसके बाद जो ज्यादती करे तो उसके लिए क़यामत में दर्दनाक अज़ाब है। और तुम्हारी ये क़िसास में ज़िंदगी है अक़ल वालों, ताकि तुम हुदूद इलाही की पाबंदी करते रहो। और इसी तरह माल के नज़ाआत से बचने के लिए तुम पर फ़र्ज़ किया गया है कि तुम में से जब किसी की मौत का वक्त आ पहुँचे और वो कुछ माल छोड़ रहा हो तो वालिदैन और क़राबतमंदों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत करे। अल्लाह से डरने वालों पर ये हक है।
پھر جو اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہوگا۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جس کو البتہ کسی وصیت کرنے والی کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو وہ آپس میں صلح کرا دے، اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں اور ان کی پابندی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اس پر بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو ان پر ہر روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ پھر جو شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے رہنما بنا کر اور نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے سراسر ہدایت بھی ہیں اور حق و باطل کا فیصلہ بھی۔ تو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے۔ یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کرے۔ اور فدیے کی اجازت اس لیے ختم کر دی گئی ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جو خیر و برکت اس میں چھپی ہوئی ہے اس سے محروم نہ رہو۔ اور اس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار بندے بن کے رہ سکو۔ اور میرے کسی حکم کے بارے میں یہ پیغمبر جب میرے بندے تم سے کچھ سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ اس وقت میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ دعا کے معاملے میں فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگ آپ سے میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں تو میں ان سے زیادہ قریب ہوں، یعنی رسول کا واسطہ بھی نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا قریب ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں براہ راست تمہاری بات کو سنتا ہوں اور اس وقت جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لہٰذا ان کو چاہیے، یعنی میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ تم پوچھنا چاہتے ہو تو لوگ ہم بتائے دیتے ہیں کہ روزوں کی رات میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ جانا تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے درگزر کیا۔ چنانچہ اب بغیر کسی تردد کے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اور اس کا جو نتیجہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے چاہو اور کھاؤ پیو، یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری تمہارے لیے بالکل نمایاں ہو جائے، یعنی فجر سے پہلے اذان تک جو ہے وہ کھا پی سکتے ہو۔ پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، پر ہاں تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو رات کو بھی بیویوں کے پاس نہ جانا، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اور اسی تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ تم آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اور نہ اسے حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ کہ دوسرے کے مال کا کوئی حصہ تمہیں اس طرح ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے، یعنی حکام بالا کے پاس اور حکمرانوں کے پاس رشوتیں مت پہنچاؤ۔ درحال ہے کہ تم اس حق تلفی کو جانتے ہو۔ جو حق تلفی ہوتی ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام پیدا کیا ہے، لگایا ہوا ہے کہ جب وہ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہوں اور یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم جب یہ کام کرتے ہو، حکام بالا کے پاس ناجائز مال یا رشوتیں پہنچاتے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ تم سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہہ دو یہ لوگوں کی بہبود اور حج کے اوقات ہیں۔
4 مہینے حرام کیے تھے جس میں قتال جو ہے وہ ممنوع کیا تھا عربوں کے اوپر، اس لیے کہ یہ حرمت اسی طرح قائم رکھی جائے۔ اور تم نے یہ سوال کیا ہے تو اب بھی یہ جان لو کہ ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں اور حج سے واپسی پر تم گھروں کے پیچھے سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ تو مسلمانوں میں بھی ایک غلط رواج تھا کہ عمرے یا حج پر جاتے تھے تو گھر کے پیچھے والے دروازے سے جاتے تھے، اگر ایک دفعہ گھر سے نکل گئے کوئی چیز یاد آئی کہ گھر میں رہ گئی یا کوئی اور چیز لینی ہے کسی سے ملنا ہے تو ہم گھر کے مین دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے سے دیوار پھیلان کر جو ہے وہ داخل ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس میں کوئی نیکی یا کوئی تقوی والی بات نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم اپنے گھروں میں ان کے دروازے ہی سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو حج کی راہ روکنے کے لیے تم سے لڑیں اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو۔ یعنی اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو تمہیں حج پہ جانے سے روک رہے ہیں تو ان سے لڑو، مگر اس لڑائی میں بھی ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور یاد رکھو کہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے، اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے خود پہل کر کے جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں، پھر اگر وہ جنگ چھیڑ دیں تو انہیں بغیر کسی تردد کے قتل کرو، اسی طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے۔ لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور تم یہ جنگ ان سے برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہو جائے۔ کیونکہ مسلمانوں کو مکے سے اور اللہ کے گھر سے نکالا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے کہ نکالنا در حقیقت فتنہ ہے، اب اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتل کرنا پڑے تو قتل کر لو، کیونکہ اللہ کے گھر کے جو اصل مستحق ہیں وہ ایمان والے اور مسلمان ہیں، نہ کہ مشرکین۔ اسی سیاق و سباق میں بیان کیا کہ جو قتل ہے تو چھوٹی چیز ہے، فتنہ بہت بڑی چیز ہے، اور تم یہ جنگ ان سے برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہو جائے، یعنی سرزمین عرب میں جو ہے اسلام غالب آ جائے۔ تاہم وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اقدام صرف ظالموں ہی کے خلاف جائز ہے۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے، یعنی اگر کوئی تمہیں حرمت والے مہینے میں جو 4 مہینے ہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود اور حج کے مہینے ہیں ان میں اگر کوئی تم سے لڑ رہا ہے تو تم بھی ان سے لڑو۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے اور اسی طرح دوسری حرمتوں کے بدلے ہیں، لہذا جو تم پر زیادتی کریں ان کو اپنے اوپر اس زیادتی کے برابر ہی جواب دو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کی حدود کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں انفاق کرو، یعنی خرچ کرو، اور اس سے گریز کر کے اپنے ہی ہاتھوں کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور انفاق خوبی کے ساتھ کرو، یعنی جب اللہ کے راستے میں مال مانگا جائے تو خوبی کے ساتھ دو، جنگ کے اخراجات ہیں اس میں بھرپور حصہ لو، اس لیے کہ اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور حج و عمرہ کی راہ اگر تمہارے لیے کھول دی جائے تو ان کے تمام مناسک کے ساتھ ان کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو، لیکن راستے میں گر جاؤ تو ہدیے کی جو قربانی بھی میسر ہو اسے پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ یعنی اب تم زمینی راستے سے جا رہا ہو تو جو ہدی لے کے جا رہا ہو اپنے ساتھ جو جانور تم نے نظر مانی ہے کہ جا کے مینا میں یا مسجد حرام کے پاس اس کو قربان کرو گے تو اس کو بھیج دو قربانی کی جگہ تک، اور جب تک اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ وہ وہاں نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی سر نہ منڈوا سکتا ہو اور وہ قربانی سے پہلے ہی اپنا سر منڈوانے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ روزے یا صدقے یا قربانی کی صورت میں اس کا فدیہ دے دے۔ پھر جب تمہارے لیے امن کی حالت پیدا ہو جائے تو جو کوئی حج کے سفر سے فائدہ اٹھائے کہ اس کا زمانہ آنے تک عمرہ بھی کر لے تو اسے قربانی بھی کرنا ہوگی جیسے بھی میسر ہو جائے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو روزے رکھنا ہوں گے۔
3 حج کے زمانے میں اور 7 جب حج سے واپس آؤ، یہ پورے 10 دن ہوئے۔ اس طریقے سے ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے کی یہ رعایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے پاس نہ ہو۔ اس کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ اللہ سب سزا دینے والا ہے۔ یعنی حج عمرہ ایک ساتھ ملانے کی جو سہولت ہے یہ صرف ان کے لیے ہے کہ جو مکے سے باہر رہتے ہیں، دور سے آنے والے۔ مکے کے رہنے والے تو کسی وقت بھی جا کے جو ہے وہ سال میں عمرہ کر سکتے ہیں، اور حج بھی ان کے لیے آسان ہے کہ ان کے شہر کے اندر یہ دونوں چیزیں میسر ہیں۔ حج کے متعین مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ تو ان میں سے جو شخص بھی احرام باندھ کر حج کا ارادہ کر لے اسے پھر حج کے زمانے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرنی ہے، نہ خدا کی نافرمانی کی، اور نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات اس سے سرزد ہونی چاہیے۔ احرام کے حالت میں شہوت کی باتوں پر اور بیوی سے تعلقات پر تو پابندی ہو جاتی ہے، خدا کی نافرمانی تو کسی صورت میں بھی نہیں کرنی اور نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے، مگر جب احرام کی حالت میں ہو تو اس میں خاص خیال کرنا ہے کہ یہ کام تم نہ کرو، اور یاد رہے کہ جو بھی نیکی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور حج کے اس سفر میں تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ یہی تقوی کا زاد راہ ہے۔ یعنی حج میں جو چیزیں ضروری ہیں کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، لڑائی جھگڑے سے بچنا، اس کے لیے تقوی ضروری ہے۔ لہٰذا جو سر و سامان بھی اپنے ساتھ لے کے نکلو اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ تقوی کو اہمیت دو، اور یہی بہترین ذات راہ ہے۔ اور عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس کے ساتھ البتہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، لیکن یاد رہے کہ مزدلفہ کوئی کھیل تماشے اور تجارت کی جگہ نہیں ہے، اس لیے جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے۔ یعنی حج کے موقع پہ تم تجارت کرنا چاہو تو اس میں کوئی خرچ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے تو بلا شبہ تم لوگ گمراہوں میں تھے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی قریش کے لوگوں وہیں سے پلٹو اور اللہ سے مغفرت چاہو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور یہ بھی کہ اس کے بعد جب اپنے حج کے مناسک پورے کر لو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو۔ یعنی عرفات اور منی کے میدان میں عرب میں دستور تھا کہ وہ اپنے باپ داداؤں کی شجاعت اور بہادری کی قصے سنایا کرتے تھے، اور یہی موضوع ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو اپنی برتری ثابت کرنا دوسروں کے اوپر۔ اللہ نے کہا کہ جوش و خروش سے تم اپنے آبا و اجداد کے قصے بیان کرتے تھے اسی جوش و خروش سے اب اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ اللہ سے مانگنے کا موقع ہے، مگر لوگوں میں ایسے بھی ہیں وہ اس موقع پر بھی یہی کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جو کچھ دینا ہے اسی دنیا میں دے دے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ یعنی حج میں بھی جب جاتے ہیں تو ان کا مطمع نظر، ان کی سوچ کا محور جو ہے وہ دنیا اور اس کی مال و متاع ہی رہتی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی ایک قسم تو یہ ہے جو صرف دنیا کے بارے میں سوچتی ہے، اور آخرت کا جو وہ خود نہیں سوچتی تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ بھی نہیں رہتا۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ یہی ہے جو اپنی کمائی کا حصہ پا لیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی۔ اور بنا کے بعد چند متعین دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے جلدی کی اور 2 ہی دنوں میں چل کھڑا ہوا اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر سے چلا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یعنی حج کے بعد بنا میں بھی اگر 2 دن یا 3 دن رکنا چاہو تو رک سکتے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر کوئی نہ رکنا چاہے اور فوراً جو ہے تو 10ویں تاریخ کے بعد ہی، فوراً قربانی کے بعد ہی واپس آنا چاہے اپنے گھر پر تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ہاں مگر ان چیزیں جو اللہ سے ڈریں، اور تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ ایک دن تم اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ عبادت ہے جس کی راہ روکنے والوں سے تم کو لڑنا ہے۔ اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ تمہارے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں تو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنے دل کے ارادوں پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، لیکن ہیں وہ بدترین دشمن۔
تمہارے سامنے وہ یہی کرتے ہیں، اور جب وہاں سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری تگودو اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائیں اور کھیتوں کو غارت کریں اور نسلیں تباہ و برباد کر دیں۔ اور تم جانتے ہو کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو گناہ پر آمادگی کے ساتھ ان کا غرور دامنگیر ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہی لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کھپا دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی ہیں کہ جن سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور اس طرح کے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ یعنی لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو فساد کے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد اور نیکی کے درپے رہتے ہیں۔ ایمان والوں، ایمان کے ساتھ یہ دو رویے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تم سب ایک ہی طریقے سے اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ پیچھے یہود کا ذکر کیا کہ وہ کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے تھے اور کچھ کو چھوڑتے تھے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ یہ دو رویے نکل سکتے کہ تم ایمان کا دعویٰ بھی کرو اور زمین میں فساد بھی پھیلاؤ، تو لہذا اپنے آپ کو پورا کا پورا اسلام میں داخل کر دو اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ کھلی ہوئی تنبیہات کے بعد بھی جو تمہارے پاس آئی ہیں، اگر تم لفظ کھاتے ہو تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اس اتمام حجت کے باوجود کیا اسی کے منتظر ہیں کہ اللہ اس کے فرشتے بدیوں کے سائے میں ان پہ نمودار ہو جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے؟ لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملات کو اللہ ہی کے حوالے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیں، مگر اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت جیسی نعمت کو پا لینے کے بعد اس کو گمراہی سے بدلتے ہیں، وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ اللہ سخت مواخذہ کرنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی ان منکروں کے لیے بڑی دل پسند بنا دی گئی ہے، اور اس کے انجام سے انہیں آگاہ کیا جائے تو نہیں سنتے، اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ درا حالے کے خدا سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کے مقابلے میں عالی اور بلند مقام پر ہوں گے۔ یہ ان کے لیے اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جس کو چاہے گا اپنے فضل بے حساب سے عطا فرمائے گا۔ اپنی منافقت کے لیے یہ اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ شروع میں ایک ہی امت تھے، ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کوئی اسکیم بیان کرے کہ جو لوگوں کے جو اختلافات ہیں، چھوٹے بڑے اور بڑے بڑے مذاہب کے اور رنگ و نسل کے، پہلے یہ نہیں تھے، تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی کہ چھوٹا سا کوئی اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اپنے نبی بھیجے، بشارت دیتے، اور وہ انذار کرتے ہوئے ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی، تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ یہ جن کو دی گئی اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا، نہایت واضح دلائل کے ان کے سامنے آ جانے کے بعد، محض آپس کی زدہ کی وجہ سے۔ ان کے جو اختلافات تھے وہ صرف اپنی انانیت اور ضد اور ہر دھرمی کی بنیاد پر تھے۔ پھر یہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے متعلق ان کے سب اختلافات میں ان کی رہنمائی کی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ ہدایت کی عطا فرماتا ہے۔ جو بات میں نے کل عرض کی تھی کہ قرآن کریم کی جو بات ہے نا، وہ بھی بالکل آخری بات ہے، کیونکہ صرف اس کتاب کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اس کے برعکس کوئی بات کسی اور کتاب میں آ گئی ہے، کوئی اور عالم سمجھا ہے، تو اس کی بات کو بالکل بھی ترجیح نہیں دی جائے گی۔ آخری بات اور حتمی بات جو ہے وہ کلام اللہ کی ہے، اور کلام اللہ کا نزول ہی اس لیے ہوا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہے اس میں جو قول فیصل ہے، یعنی فیصلہ کن بات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے سنا دی جائے۔
یہ منافق سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی ذمہ داری ڈالے بغیر ہی اس راہ کی سب مشکلیں اللہ کی مدد سے دور ہو جانی چاہیے۔ خدا کے بندو، تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، درحال ہے کہ تمہیں وہ حالات ابھی پیش آئے نہیں جو رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ ان پر آفتیں آئیں، مصیبتیں گزری اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت بشارت دی گئی، سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ جنت بہت سستی چیز ہے، وہ بہت آسانی سے مل جائے گی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، کہ اس سے بڑے بڑے حالات ان سے پہلے لوگوں پر اور رسولوں پر، ان کے ساتھیوں پر آئے ہیں کہ وہ ہلا دیے گئے اور وہ پکارنے لگے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ کب آئے گی۔ یہ جو مضمون ہے یہ اور بھی مقامات پہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ آزماتا ہے، مراحل آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ دن رات میں ہوتے ہیں، زندگی میں بڑے بڑے مواقع اور امتحانات ہوتے ہیں۔ اس میں امتحان کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایمان ہے میرے بندے کے اندر، یہ زبان تک ہے یا اس کے دل میں اتر گیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جنت جو ہے کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ جتنا مال بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین، اعزا، اقربا اور تمہارے ہی معاشرے کے یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس کی جتنی ہمت ہے خرچ کرو اور مطمئن رہو کہ جو نیکی بھی تم کرو گے وہ ہرگز ضائع نہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ یعنی اب جہاد بھی کرنا ہے تو اس میں مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، اور یاد رکھو کہ جو مال تم خرچ کرو تمہارے اپنے اعزا، اقربا، والدین، معاشرے کے یتیم مسکینوں پر ہی خرچ کیا جائے گا، تمہیں ہی ایک طرح سے تمہاری سوسائٹی کو واپس ہو جائے گا، اور اللہ پھر آخرت میں بھی تمہیں دے گا۔ تم پر جنگ فرض کی گئی ہے اور اللہ کی راہ میں انفاق کی طرح وہ بھی تمہیں ناگوار ہے۔ حالت یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے وہی بہتر ہو، اور بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہوگی، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو تم نہیں جانتے۔ یہ بہت سے احکامات ہیں کہ تمہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ مشکل ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، مگر اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہیں کیا معلوم، ہمیں معلوم ہے، ہم تمہارے خالق، مالک اور پیدا کرنے والے ہیں۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں قتال کا کیا حکم ہے؟ جو 4 مہینے حرام کے ہیں ان میں اگر قتال کرنا پڑے، لڑائی، اس میں کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ اس میں قتال بڑی ہی سنگین بات ہے، بہت بری چیز ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کو نہ ماننا اور بیت الحرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے۔ یعنی حرام مہینوں میں لڑائی بہت بری چیز ہے، مگر یہ جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں یہ اس سے بھی بہت ہی بری اور سنگین چیز ہے۔ اور ظلم و جبر کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے پھیرنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ تم سے برابر لڑیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کے لیے ممکن ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر کر لے جائیں، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور پھر اسی کفر کی حالت میں مر جائے گا تو اس طرح کے لوگ جن کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے اور یہی دوزخ میں پڑنے والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بتا دیا کہ کوئی اگر اپنے دین میں پھر جائے یعنی مسلمان ہونے کے بعد جو ہے دوبارہ کفر اختیار کر لے اور اسی حالت میں مر جائے تو اللہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن کرے گا اور اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ مجھے اور آپ کو کوئی اختیار نہیں دیے گئے کہ اس کو جو ہے زبردستی واپس پکڑ کے جو ہے اسلام میں جو ہے وہ داخل کریں، اس کا معاملہ اللہ اور اس کے درمیان ہے۔ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان پر قائم رہے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ تم سے جوئے اور شراب کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، اس لیے کہ ان میں کے ہاں بھی غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ ہے۔ کہہ دو کہ ان دونوں کا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ لوگوں کے لیے ان میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کہ شراب اور جوئے کے اندر کچھ معاشی فائدے ہوں گے، شراب کے اندر کوئی صحت کے فائدے ہوں گے،
مگر اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور پوچھتے ہیں کہ یہ اچھا، یہ واضح کیجئے کہ ہم کیا خرچ کریں۔ کہہ دو کہ وہی جو ضرورت سے زیادہ ہو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں غور کرتے رہو۔ اور پوچھتے ہیں کہ جنگ ہوئی اور لوگ مارے گئے تو ان کے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کہہ دو کہ جس میں ان کی بہبود ہو وہی بہتر ہے۔ بنیادی طور پر یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے، لوگ خود ہی سوچتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ اور اگر تم ان کی ماؤں سے نکاح کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کر دو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو اس کی اجازت نہ دے کر تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور یتیموں کی بہبود کے مقصد سے بھی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، یعنی جو مکے کی جو خواتین ہیں جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا اور مشرک ہیں، ان سے نکاح نہ کرو اگر وہ یتیموں کی ماں ہو، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان لونڈی کسی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ اور اپنی عورتیں بھی مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان غلام کسی مشرک شریف زادے سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یہ مشرک لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی توفیق سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ تو آپ کو الحمدللہ